ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। अब्बा के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। तब मैं बामुश्किल 7 बरस की थी। मेरे वालिद ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरे पर मुश्तमिल था। उस शख्स का नाम वज़ीर अली था, लेकिन वालिद उसको वीरा बुलाते थे। अम्मी ने वीरा के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है। इन दिनों मुश्किल में है, इसके पास रहने की जगह नहीं है। तभी मैंने कुछ अरसा के लिए अपने घर में ठहरा लिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। इसने अपनी मुश्किल बयान की तो इनकार नहीं कर सका। आपने अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाएंगे कहाँ? बच्चों वाले कमरे में ये भी पढ़कर सो जाएगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतज़ाम कर देता। वालिदा खामोश हो रहीं। वो अब्बू से ज़्यादा बहसो तकरार नहीं करती थीं। वज़ीर अली उर्फ वीरा दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और शाम को लौट आता। वो कभी खाली हाथ ना आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फ्रूट और कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता। दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास दुकान पर, और रात को भी कहीं बाहर से खा लेता। कभी कभी जब वो आ जाता तो वालिद इसरार करके उसे रात के खाने पर साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे उसको चचा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज़ है। बुरे दिनों में इसने भी मेरा साथ दिया था। वालिद की तनख्वाह ज़्यादा ना थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ताहम वीरा चचा के आ जाने से अब कुछ आसूदगी आ गई थी। ख़र्चा ख़त्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल, दाल, चावल ख़त्म हो जाते और उसे पता चल जाता। तब वो ये चीज़ें ख़रीद कर ला देता और रकम ना लेता। वो कहता कि मैं इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा हक भी बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूँ। अम्मी से कहता, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशनसीबी क्या होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। इन बातों से अम्मी मुतासिर हो गईं कि वीरा वाकई एक नेक दिल और अच्छा इंसान है। अगर हमने इसको रहने के लिए जगह दी है तो वो भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। कोई अगर किसी तंगदस्त की तंगदस्ती को आसूदगी में बदल दे तो ऐसा आदमी किसको बुरा लगता है। दरअसल वीरा का किसी बात पर अपने बड़े भाई भावत से झगड़ा हो गया था। तभी वो सामान लेकर अब्बा के पास चला आया। अब भाई के घर जा रहने पर तैयार ना था। वीरा अपनी कमाई में से आधी रकम हमारे घरेलू अखराजात में मिलाने लगा। तभी मिलजुल कर अच्छी गुजर बसर होने लगी। माली लिहाज से मेरे वालिदैन को भी सहूलत हो गई। हम कुल 4 बहन भाई थे। सभी मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक्त था। मुझे वीरा चचा अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ कर देती, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं। और हम वीरा की दरिया दिली से बहुत खुश रहते थे, जो हमारे लिए तकरीबन रोज़ ही बिस्किट, टॉफ़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें लाते जिनको बच्चे पसंद करते हैं। अम्मा भी एतराज़ न करती कि वो उनको अपने घर का एक फ़र्द गर्दान चुकी थीं। एक कमरे में हमारे वालिदैन सोते थे, दूसरे में हम सब बच्चे ज़मीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो वीरा चचा को मिल जाती। अब तो इस शख्स को चचा कहते भी शर्म आती है, लेकिन ये रुदाद इस वजह से लिख रही हूँ कि वो वालिदैन जो गैरों पर भरोसा कर लेते हैं मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। ये एक हकीकत है कि कोई माने या ना माने, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद से थक हार कर रात को गहरी नींद सोते हैं।
ہم بھی فرش پر لائن سے گدا بچھا کر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام بھی کرتی تھی، لہٰذا تھک جاتی۔ رات کو پھر ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ تیسری جماعت کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا ہے؟ تبھی جب میرے بہن بھائی سو جاتے، رات کو یہ شخص مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آتا۔ میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی یا گہری غنودگی میں، کبھی سو جاتی کبھی جاگ جاتی۔ پھر وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے دیا کرتا اور کہتا، کسی کو یہ بات مت بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا، تب بھی اس کو وہی حرکتیں کرتا پایا۔ اب فرق یہ تھا کہ ساتھ میں واہیات باتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ کبھی یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آئیں۔ جب چارپائی پر ویرا سوتا تھا، اس کے آنے سے قبل یہ چارپائی میری تھی اور میں اس پر سویا کرتی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر بچھے گدے پر سویا کرتے۔ ایک دو دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی، دل میں غصہ بھی کرتی کہ کم بخت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ ویرا روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب اپنی چارپائی پر پڑے رہنا مجھے بہت سکون دیتا۔ مجھ کو یہ کبھی نہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ ویرا نے ابا کو صلاح دی کہ اگر تم برا نہ مانو تو اس پر چار دیواری بنوا کر کڑیوں کی چھت ڈلوا دو۔ کارپینٹر تو اپنا استاد ہے، چھت، کھڑکیاں، دروازے سب بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے، مزدوری میں خود کر لوں گا۔ ابا اس تجویز پر خوش ہو گئے۔ یوں بھی گھر میں ایک کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا، سر میں کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے کیا برا ہے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ ویرا نے ہمارے کمرے کے درمیان دروازہ بنا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے سے جڑا رہے۔ والد نے نئے کمرے میں نئی چارپائی ڈلوا کر یہ کمرہ ویرا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ اب ہم بہنیں اگرچہ اپنے کمرے میں سوتیں اور ویرا نئے میں، مگر درمیانی دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا۔ تبھی جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھ کو کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میں اسے کہتی، چاچا ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ تبھی وہ مجھے یہ کہتا کہ تیرا ابا تمہاری بات کا یقین نہ کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں اور میں کہہ دوں گا کہ تم خود آتی ہو، کیونکہ تم لوگ ہر روز مجھ سے چیزیں لینے کی فرمائش کرتی ہو اور میں لاتا بھی ہوں۔ کبھی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تو تم اس غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ یہ ایک بودی سی تعویل تھی، لیکن میں دبک جاتی کیونکہ اس نے مجھے بہت ناسمجھی کی عمر میں دبکا لیا تھا، تو میں اس سے ڈرتی بھی بہت تھی اور پھر میری ایک نہ چلتی۔ 8 برس یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معمول سے نہ ہٹا۔ ادھر میرے والدین اس کی خیر خواہی میں فکر مند رہتے تھے کہ کب تک یہ ویرا کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ ابا کے کہنے پر والدہ نے اس کے لیے شریک حیات کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک جان پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ لیا اور وہاں ویرا کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں کھویا رہا، پھر وہی پرانی روش دہرائی جانے لگی۔ جب اس کی بیوی میکے جاتی، وہ ہمارے کمرے میں گھس آتا۔ میں کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی کڑتی رہتی۔ والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان کھولنا
گردن زنی والی بات تھی۔ ابا سے بھی ڈرتی تھی کہ جانے کیا کر گزریں، نہ ہی تب مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ امی کو ہی بتا دیتی۔ ویرا سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ کئی قسم کی ڈراؤنی دھمکیاں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر اس کا رعب بہت تھا۔ میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ اس ایک دن اس نے کہا کہ میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے، میں الگ سے دکان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی ہو تو اپنا گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرض لے لیا اور کچھ اپنی جمع پونجی اس کو دے کر دکان کھول دی۔ وہ چند ماہ میں ہی سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا رہا اور میں گوناگوں الجھنوں کا شکار رہی۔ میرا خیال کہیں ہوتا تھا، کام کہیں۔ عجیب خبتی ہو گئی تھی۔ سہیلیاں میری حالت دیکھ کر کڑتیں۔ وہ سمجھتیں کہ مجھ کو کسی سے محبت ہے اور میں اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ مجھ کو اپنی اس داغدار روداد کا غم ہے جس کو ایک ظالم تار تار کر گیا ہے۔ میں امتحان میں بھی اس وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ شخص جا چکا تھا، میری سنہری عمر بھی میلی بو کر نکل چکی تھی، مگر دل کی خلش ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جتنے بھی حادثے میری زندگی میں ہوئے، اسی شخص کو ان کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد احساس سے ضیاع میں اس بری طرح گرفتار ہوئی کہ ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ سوچ سوچ کر دماغ معاف ہو گیا تھا کہ اس گندے انسان کو کیسے موت کے گھاٹ اتاروں، حالانکہ یہ کام میرے بس کا نہ تھا۔ دعا کرتی خدا کرے یہ کہیں چلا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا یہ ڈوب کر مر جائے۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ دن تک میں نے سکھ کا سانس لیا، قدرے سکون بھی ملا۔ میں اپنے کزن نعمان کو بہت چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ مجھ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ عرصے تک بس چپکے چپکے اس کی پرستش کرتی رہی، اور میری بد نصیبی دیکھیے کہ جب وہ خود میرا بن جانے پر راضی ہوا تو میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر گئی، لیکن اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگا تھا۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی چکر نہ تھا، مگر نعمان مجھے پسند کرتا تھا اور اس کی دلہن بننا تو میرا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ جب والدین نے ہاں کہہ دی تو ایک روز نعمان نے مجھ سے بات کی، بلکہ میری رضامندی کے بارے پوچھا۔ اس نے میری رائے لیتے وقت کہا تھا کہ دیکھو بینا، اگر مجھ کو پسند کرتی ہو تو ہاں کہنا، میں تم کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، مگر ایک بات تم نے مجھ کو بتانی ہوگی، تمہارا ماضی میں کسی سے تعلق تو نہیں رہا اور میں جھوٹ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے سارے خواب پل بھر میں ٹوٹ گئے۔ بھلا میں نعمان کو یہ کیسے بتا دیتی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع لٹا چکی ہوں اور اب ان کے قابل نہیں رہی، یا پھر میں جھوٹ بول کر ان کو کیسے دھوکہ دیتی جس کی میں کسی دیوتا کی طرح پرستش کرتی تھی۔ تب دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہ کہنا پڑا، میرا خیال چھوڑ دو نعمان، مجھے تم اچھے لگتے ہو مگر شادی کے نقطۂ نظر سے نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے کسی اور سے پیار ہے، اور یہی سچائی ہے۔ میرے انکار سے نعمان مہینوں بیمار پڑا رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر میلی سہی، مگر مجھ معصوم پر بچپن میں ظلم ہوا ہے اور میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا ہے۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں جرت مند ہیں، بول سکتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں لڑکیاں گونگی رکھی جاتی تھیں اور وہ حق بات کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی تھیں۔ میں نے اپنی جنت خود ہی ٹھکرا دی، مانا کہ میں پیدائشی بزدل تھی جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ میں نے تبھی اپنے دامن میں آئے پھولوں کو خود ہی گرا دیا۔ مجھے اقرار ہے کہ میں نے غلط کیا، مگر میں اور کیا کرتی۔ نعمان کا مزاج سمجھ لیا تھا۔
اپنی مجبوری کی داستان، اپنے اوپر ظلم کی آپ بیتی سنا بھی دیتی تو یقین نہ تھا کہ مجھے معافی مل جاتی۔ عارضی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے اور اعلیٰ ظرف بھی بن جاتا ہے، مگر دل میں ان کے جو کانٹا اتر جاتا ہے اسے نکالنا مرد کے اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔